अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आपका हफ्तावार शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। इस शो में हम मुख्तलिफ अहम शख्सियात से वन और वन बात करते हैं, उनके शोबा ज़िंदगी के बारे में, उनके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसके बारे में, सियासी बातें भी करते हैं, खेल की बातें, सफारतकारी की बातें और हर तरह के मौज़ूआत ज़ेर बहस लाते हैं। आजकल मुल्क में सियासी हालात जो हैं गर्मा गर्म, मौसम सर्द है लेकिन सियासी हालात जो हैं गर्मा गर्म है और PDM जो है वो अपनी एहतजाजी तहरीक को लेके आगे बढ़ रही है। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है, मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के हवाले से और PDM की पॉलिटिक्स के हवाले से। और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर तजारत और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आप तशरीफ लाए। डायरेक्ट सवाल मेरा ये है कि तकरीबन 2.5 माह गुजर चुके हैं PDM को अपनी एहतजाजी मुहिम किक स्टार्ट करते हुए। 4-5 बड़े जलसे हुए। आगाज आपके शहर गुजरांवाला से हुआ, बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है। अब आज इस वक्त जो है PDM की तहरीक कहाँ पे खड़ी है? नहीं, PDM की तहरीक 20 सितंबर को जब इसका बुनियादी इजलास हुआ तो एक 27 नकाती अलामिया जो है वो इशू किया गया। मेरी आपके तवज्जुह से नाजरीन से गुजारिश है कि वो उसको फिर पढ़ें और उसको देखें। लेकिन उसका असल मकसद ये है कि आईन पाकिस्तान में जो एक वादा किया गया है पाकिस्तान के शहरियों से कि इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, वो वादा पूरा करने के लिए PDM अपनी तहरीक चला रही है। PDM में बहुत सारी मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं जो पहले कभी बाएं बाजू की कहलाती थी, कभी दाएं बाजू की कहलाती थी। उसमें जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं जो कौमियतों की बुनियाद पर कायम है वो भी हैं। उसमें मजहबी जमातें भी हैं जिनके फर्क मसालिक हैं। लेकिन वो सब जमातें जो 11 हैं वो इस बात पर अब मुत्तफिक हैं कि हमें अगर पाकिस्तान को 21वीं सदी में आगे लेकर चलना है तो वो सिर्फ आइन की अमलदारी के तहत होगा। उसके लिए फिर अब तक 4 जलसे हो चुके हैं, आपको मालूम है। तो इसकी वजह से हमने एक पुरअमन आगाज किया है अवाम के हकूक के एहतजाज का कि जी हमें वो हकूक अवाम को चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें जो ये आवाज आई है अवाम के हकूक के लिए, ये वस्ती पंजाब से भी आई है, ये सिंध से भी आई है, ये बलोचिस्तान से भी आई है, ये खैबर पख्तूनख्वा से भी आई है, ये जनूबी पंजाब से भी आई है। और ये जो सारी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पे आकर इकट्ठा होना, ये भी बहुत खुशाइंद है। असल मकसद तो ये है कि हम ऐसे इंतखाबात तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें जिसके जरिए अवाम को एक साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक मौका मिले कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। क्योंकि ये जो एक आज का मॉडल है जिसे हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, जिसमें अस्करी इदारों के भी एक बड़ा वाज़ेह किरदार है और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो हमें बैक फुट पे नजर आती है। और उस बैक फुट में इमरान खान साहब का अपना भी बड़ा रोल है कि जो 4 बड़े मौके आए इन 2.5 सालों में, एक मौका आया बालाकोट के ऊपर जब हिंदुस्तान ने हमला किया, दूसरा मौका आया जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, तीसरा मौका आया जब फाटफ के लिए कानून साजी थी, और चौथा मौका जो सबसे रीसेंट था गिलगित बल्तिस्तान। उन 4 मौके पर वजीर आजम मफरूर हुए, लेकिन वजीर आजम ने इस मामले में जो सिविलियन गवर्नमेंट है जिसको हम सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं आज की जो है, उसको बिल्कुल ही पीछे धकेल दिया। अच्छा खुर्रम साहब, ये आपने कहा कि जो 27 नकाती एजेंडा था PDM का, वो उसका जो बुनियादी क्रक्स है वो ये है कि हम जो आइन की बालादस्ती और आइन की जो के तहत सारी चीजें चाहते हैं। इमीडिएट जो है PDM का टारगेट क्या है? प्राइम मिनिस्टर को हटाना, हुकूमत का खात्मा या नए इंतखाबात? ये 3 चीजें हैं। 3 में सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? एक हुकूमत है, आप उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन हुकूमत है, उसका खात्मा आपका टारगेट है, इलेक्शन का इनेकाद आपका टारगेट है, या फिर ये है कि कोई नया निजाम आप उसको लेकर चलना चाह रहे हैं? जी, नया निजाम तो बिल्कुल भी नहीं लेकर चलना चाह रहे। सिर्फ जो आपने बात दूसरी की है, PDM का मुतालबा और तहरीक इसलिए है कि हमें फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन नए इंतखाबात से पहले ये जिसके लिए फिर बार बार डायलॉग की बात की जाती है, इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतखाबात में किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। आपके नाजरीन के लिए शायद ये बात नहीं हो कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे जामे और वसी जो इलेक्शन के इस्लाहात थी वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस एक्ट था 2017 का, उसके जरिए की गई। उसके अंदर जो मुख्तलिफ कवानीन थे उनको यकजा किया गया। उनके अंदर जो भी मुख्तलिफ किस्म की जो
ڈسکریپنسیز تھی وہ ان کو سیدھا کیا گیا, جو مشکلات تھیں یا تضادات تھے وہ سیدھے کیے گئے. لیکن کوئی بھی قانون جو ہے وہ یہ نہیں اجازت دے سکتا الیکشن کمیشن کو کہ وہ اپنی ذمہ داری سے بھی مفرور ہو جائے اور الیکشن جو ہے وہ کسی اور ادارے کے حوالے کر دے. تو یہ ایشو قانون کا نہیں ہے, ایشو اس انڈرسٹینڈنگ کا ہے کہ 21ویں صدی کے 20 سال گزر گئے ہیں. اگر پاکستان نے آگے جانا ہے تو انہی حکومتوں کے ذریعے جانا ہے جنہیں براہ راست عوام کی حمایت حاصل ہے, اور اس عوام کی حمایت حاصل کرنے میں نہ کوئی جوڑ توڑ ہے, نہ کوئی مینیپولیشن ہے, اور نہ ہی کوئی زور زبردستی. یعنی اگر کوئی آ کے آپ کو یہ کہے کہ یہ حکومت جو ہے, یہ جو پرائم منسٹر ہے, اس کو ہم تبدیل کرنے کے لیے راضی ہیں, آپ اپنا نیا چہرہ لے آئیں, ان ہاؤس چینج لیں, آپ اس پہ راضی نہیں ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو پھر آپ جی ابھی تک تو جس وقت ہم بات کر رہے ہیں آپ سے چوہدری صاحب, پی ڈی ایم کی یہ سوچ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے ہماری نظر میں آج جو پاکستان میں ایک قاتل مہنگائی ہے اور پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں اور خارجہ پالیسی ہے اس کا انہدام ہو چکا ہے, اور حکومت جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں اس کی جو فعالیت ہے وہ بے بس اور بالکل بھی ملک کی حاکمیت کے معاملے میں بھی غیر فعال نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے اب اپنی آخری حد کو چھو چکا ہے. اس کو اگر اسی نظام کے تحت جو ہے ایک نیا وزیر اعظم آتا ہے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ بیماری سے بدتر علاج. لیکن دیکھیں, جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین پاکستان میں جو پرائم منسٹر ہے یا حکومت ہے اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. یہ جو بات ہے کہ آپ اس کو آئینی طریقے سے تبدیل کر لیں, ان ہاؤس چینج لے آئیں, یا یہ ہے کہ جو حکمران پارٹی جو بھی ہو وہ اپنا پرائم منسٹر یا اپنا جو ان کا فیس ہے اس کو چینج کر لے, تو کیا یہ غیر آئینی تو نہیں ہوگا پھر؟ تو اس کے لیے آپ کی راضی نہیں ہے؟ یہ غیر آئینی نہیں ہے, اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ عبوری قدم ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو تبدیل کر کے اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ وہ وزیر اعظم جو ہے ان کا واحد مقصد یہ ہوگا کہ وہ جلد از جلد پاکستان میں صاف شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات کروا سکیں. تو عبوری قدم کے طور پر تو شاید اس پر غور ہو سکے, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی صرف عمران خان صاحب کو بدلنے سے معاملہ حل ہو جائے گا, وہ حل نہیں ہوگا. اگر کسی نے آنا بھی ہے تو اس کو اسی شرط پر لایا جائے گا کہ وہ جلد از جلد ایک ڈائیلاگ کو انکریج کریں گے, اس کو اینکر کریں گے, تاکہ جو ہے ملک کے اندر ہم صحیح جمہوری اور آئینی طریقے سے آگے بڑھ سکیں. اور اس میں اگر موجودہ جو نظام ہے اس کے تضادات برقرار رہے تو اگلی آنے والی بھی حکومت جو ہے وہ بھی اسی طرح اپاہج ہوگی جس طرح آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے. تو ہمیں تو اپاہج حکومتوں سے چھٹکارا چاہنا ہے, اور ایسی حکومتیں چاہیے جو آگے بڑھ کر پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں, خارجہ پالیسی کے ایشوز ہیں, یہاں جو ایسا بہت بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جو وفاق اور صوبوں کے تعلقات ہیں, ایسی حکومتیں چاہیے جو ان تمام معاملات پر عمل کر سکیں, راست اقدام کر سکیں, اور انہیں عوام کی براہ راست حمایت بھی حاصل ہے. پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں, جو بھی آپ نے جن کا ذکر بھی کیا, جو کہ لکھے ہوئے اس ڈاکومنٹ میں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. حکومت کا خاتمہ, ایک ہائیبرڈ نظام کا خاتمہ بقول آپ کے, اور ایک ایسا الیکشن جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو, کسی کی مداخلت نہ ہو. تو اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ کون ہے جو اس کو انشور کرے گا کہ یہ مطالبات ہیں اپوزیشن کے یا ملک کے ایک بڑے طبقے کے, اور اس کو ہم نے انشور کرنا ہے؟ اس تک پہنچنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیے, میں اس پہ جو پی ڈی ایم کی رائے ہے میں وہ تو نہیں دے سکتا ہوں. وہ پی ڈی ایم آپ اپنی جماعت کی رائے دے سکتے ہیں, ملتی ہے, لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ دیکھیے وہ جو ایشو ہے, ایشو تو یہی ہے. ابھی جب 17 نومبر کو میثاق پاکستان کا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ ہم نے ریلیز کیا, تو اس میں جو تیسرا جو اس کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ. تو پھر بات تو انہی سے کرنی ہے نا جن کا کردار جو ہے اس نظام کو اور ہماری جمہوریت کو تروڑ مروڑ رہا ہے. ان کا جو آئینی رول ہے پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کا, پاکستان کے دشمنوں سے نمٹنے کا, اس کے معاملے میں تو کوئی دو رائے اور ابہام نہیں ہے کہ وہ انتہائی قابل عزت اور پوری قوم کے لیے ایک جو ہے وہ سکون کا باعث ہے جب افواج پاکستان ہماری سرحدی بحری اور فضائی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے. لیکن جب وہ معاملہ سیاست کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں بات تو انہی سے کرنی ہے نا کہ یہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم نے 73 سال ایک تناؤ میں گزارے ہیں, لیکن آگے اگر بڑھنا ہے
یہ جو ابھی یہ جو حکومت ناکام ہوئی ہے، خرم صاحب ایک ایسے سسٹم میں، ایک ایسی پارلیمنٹ میں، اس سے آگے بڑھنا ایک ایسی پارلیمنٹ میں، ایک ایسی اسمبلیوں میں جہاں آپ کے قومی اسمبلی کے 85 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کے 150 سے زائد ایم پی ایز بیٹھے ہیں، آپ کے سینیٹرز بیٹھے ہیں، اس نظام میں آپ ایک سویلین نظام کی بات کرتے ہیں، اس کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو سویلین لوگ ہیں ان سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے. آپ کے سارے لوگ جو ہیں آ کے اعلانیہ طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ جو لوگ ہیں، یہ جو حکومت ہے، ایک پارٹی کی حکومت ہے، اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ جو آج کی بات ہے، میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں گا کہ جب یہ حکومت کا آغاز ہوا تو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف، جو اس حکومت کے دوران اب دوسری دفعہ جیل میں گئے ہیں، انہوں نے بھی، اور آصف زرداری صاحب وہ بھی ایک دفعہ حراست میں رہ چکے ہیں، دونوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر یہ حکومت اقدام کرتی ہے تو بہتری کی طرف جاتی ہے، تو ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں گے تمام تر تحفظات کے باوجود. ہماری یہ امید تھی چوہے صاحب کہ جب فروری 2019 میں ہندوستان نے بالا کوٹ پر حملہ کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا، تو وہ ایک موقع ایسا تھا کہ جس میں ایک دشمن کے خلاف ہم سب یکجا اور متحد ہو سکیں. لیکن وزیر اعظم نے وہ موقع ضائع کر دیا اور وہ اس میٹنگ میں تشریف نہیں لائے. اسی طرح پھر موقع آیا جب کشمیر کے اوپر ہندوستان نے جو ہے اس پر تسلط قائم کیا، اور اس کے لیے ہمیں آگے اکٹھے ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت تھی. وزیر اعظم پھر مفرور ہو گئے. یہ مثلا کشمیر کے معاملے میں میں اگر ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ابھی تک کوئی ایسا اقدام ہی نہیں اٹھایا جس کی ہم سپورٹ کر سکیں. اپوزیشن جو ہے وہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تیار ہوتی ہے، اپوزیشن تیار ہے ہمیشہ بات کرنے کے لیے جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، اپنے آپ کو وہ رول نہیں دیا، تو اس لیے اپوزیشن جو ہے آج کسی اور سٹیج پر بیٹھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے جو دیگر موضوعات ہیں اس وقت، دیگر ایشوز ہیں اس وقت، مہنگائی ہے، اس وقت پینڈیمک ہے اور احتجاجی تحریک، اس پر بات چیت کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی اور ہمارے مہمان کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے تو یہ کوشش کی اور آفر کی کہ بات چیت کی جائے سویلین حکومت کے ساتھ، لیکن انہوں نے خود کئی موقعوں پر اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کی. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں منتخب ہوئے ہیں کئی دفعہ، یہ جو ایک نیا ایک اینگل ہے اس بات کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات کرنا بے سود ہے، تو کیا آپ اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے یا جو پاکستان میں پارلیمنٹ کا فیوچر ہے اس سے کوئی مایوس نظر آتے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ سے باہر جو ہے فیصلے کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں سلجھائی جا سکتی ہیں؟ کیا یہ تاثر بن رہا ہے اس وقت آپ کے اندر؟ نہیں، یہ بالکل بھی نہ ہی پی ڈی ایم کی پالیسی ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے. دیکھیں، پارلیمان بڑا مقدس ادارہ ہے، اس کے اندر 22 کروڑ پاکستانیوں کے خواب ہیں، ان کے مطالبات ہیں، ان کے مستقبل کے جو خیالات ہیں، وہ جو ادارہ ہے پارلیمان، وہ اس کا امین ہے. لیکن اس حکومت نے اس پارلیمنٹ کو اتنا بے توقیر کیا ہے، اور اپنی جو حرکتیں تھیں کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی اپوزیشن کی طرف سے تنقید آتی تھی، اس کا جواب جو ہے وہ وفاقی وزراء کی طرف سے گالی گلوچ کی صورت میں دیا گیا. ایک دفعہ نہیں، اب کئی درجن دفعہ، آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں. اس کی وجہ سے پارلیمان کی بے توقیری ہوئی ہے. آج بھی جب ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اسپیکر کی سربراہی میں کوئی کمیٹی جو ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے، ہم باقاعدگی سے پارلیمان کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان میں شرکت کر رہے ہیں، آج بھی، اس ہفتے بھی کریں گے، اور وہاں جو قانون سازی ہے اس میں اپنا پورا جو بھرپور کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو پارلیمان کے ساتھ تو ہماری ایک قلبی اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی طرف سے دی گئی ذمہ داری ہے، مجھے گجرانوالہ کے عوام کی طرف سے دی گئی ذمہ داری ہے، اس کو ہم پوری طرح نبھا رہے ہیں. اور اسی لیے جب یہ پچھلے ہفتے آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ ہوا کہ جی اسپیکر صاحب نے کووڈ کے اوپر میٹنگ بلائی، ہم نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اگر آپ کووڈ کے اوپر صحت کی قائمہ کمیٹی کو بلائیں گے، اس میں مسلم لیگ نون اور دوسری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ پوری طرح شرکت کریں گی، کیونکہ قائمہ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمان ہے. تو پارلیمان کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے اور ہم اس کو فعال کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت جو ہے جو پارلیمان سے خوف زدہ ہے، اور ابھی بھی اب آپ کو معلوم ہے کہ 4 ہفتے سے زائد ہو گیا پارلیمان کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، کیونکہ حکومت جو ہے اس دفعہ پہلے تو اپوزیشن کی میٹنگوں سے مفرور ہوتے تھے وزیر اعظم،
اب پوری حکومت جو ہے وہ عوام کے نمائندوں کا سامنا کرنے سے مفرور ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے عوام کو دینے کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اپوزیشن جب انتخابی نتائج کی بات کرتی ہے، جب اپوزیشن پارلیمنٹ کی بے توقیری کی بات کرتی ہے، تو پھر کیا ایک سوچ آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے 25 جولائی کو، تو انہوں نے یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا اپوزیشن کے لوگوں نے کہ اس پارلیمنٹ میں نہ بیٹھا جائے، انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کیے جائے، تو کیا آج جو ہے اس بات کو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا، انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یا یہ کہ آپ نے نتائج تسلیم کر کے غلطی کی تھی؟ دیکھیے، یہ تو ہر شخص کی اپنی جو جمہوریت کے بارے میں سوچ ہے اس کا مظہر ہے۔ ہماری پارٹی نے اب یہ کہا ہے کہ جی ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ پالیسی درست نہیں تھی۔ میں ذاتی طور پر اس سے اگری نہیں کرتا، لیکن پارٹی نے اب ایک سٹینڈ لیا ہے، یہ پالیسی درست نہیں تھی، کیونکہ جو اصل آج جب ہم کہتے ہیں کہ پالیسی درست نہیں تھی، اس کے پیچھے پاکستان کے عوام کی جو 2.25 سال کی چیخیں نکلی ہیں معاشی لحاظ سے، جس قسم کی بے روزگاری پھیلی ہے، اور جو موقر ہمارے معیشت کے ماہرین ہیں ان کے مطابق پچھلے جو 2.25 سال سب گزرے ہیں، کم از کم 2 سے 2.5 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو 2.5 سال پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کو روٹی کھلا رہے تھے، آج وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے قاصر ہیں، اس قسم کی بے روزگاری اور مہنگائی ہوئی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اگر ایسی حکومت کے ساتھ ہم نے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلا ہے اس کی پالیسیوں میں، اور مستقل طور پہ وہ میں کہوں گا پچھلے سال پہلے ہمیں کہا گیا کہ جی گندم کی ایک بمپر کراپ ہوئی ہے، اور پھر 60 لاکھ ٹن گندم جو ہے پنجاب کی وہ غائب ہو گئی اور سمگل ہو گئی۔ تو جو عوام کی تکلیف ہم دیکھتے ہیں اس ہائیبرڈ نظام کے تحت، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شاید آپ تو جو کہ تجارت کی منسٹری کو رن کرتے رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ تو دعوے کرتی ہے ٹی وی نیٹ ورک پہ آ کے اور پارلیمنٹ میں کہ بڑے مثبت انڈیکیٹرز ہیں، بین الاقوامی اداروں کو کوٹ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ پورا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹیکسٹائل کا جو سٹی ہے فیصل آباد، وہاں مزدور نہیں ملتا، اس طرح سے وہاں شفٹیں چل رہی ہیں۔ تو وہ اشارے جو ہیں، مثبت اشارے، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو سب اس لیے کہ ہم اشارے جو ہیں وہ پاکستان کا جو بیورو شماریات ہے، اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو شماریے ریلیز ہوتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم اور ان کے وزراء کی جھوٹی تقریریں نہیں سنتے۔ دیکھیے، ابھی چند دن پہلے، اگر آپ کے ناظرین چاہیں تو اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، جی، فائنانس ڈویژن نے، جو ہماری وزارت خزانہ ہے، انہوں نے پہلے جو 3 ماہ گزرے ہیں اس کا ایک اشاریہ جو ہے پبلش کیا ہے، موازنہ پبلش کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے 3 ماہ تھے اس مالی سال کے، جولائی، اگست، ستمبر، پاکستان کی ایکسپورٹ 2019 کے مقابلے میں 10% کم ہے، 10% ڈاؤن ہے۔ اب اگر آپ صرف پوری ایکسپورٹ اگر 10% ڈاؤن ہے ڈالر ٹرمز میں، اگر آپ صرف کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ ایک چیز جو ہے اس کی تو ایکسپورٹ بڑی بھاری ہے، بھئی بات یہ کہ جو 2019 کا سال تھا وہ 2018 جو مسلم لیگ نون کا سال تھا اس سے بھی خراب تر تھا، اب مزید خراب ہو گیا ہے۔ تو کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے؟ اور دیکھیے، اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے وزیر اعظم کو ہماری حکومت کے دوران مسلم لیگ نون کی یہ بتایا گیا کہ جی ان کا یہ اشاریہ جو ہے نا یہ جو اتنا اچھا نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر فوکس کیا جائے، تو وزیر اعظم جو ہیں وہ پوری اکانومی جو ہے اس کو صرف محدود کر دیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تک۔ جی، اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک سمپٹم ہے، وہ ایک جو ہے علامت ہے، وہ بیماری نہیں ہے۔ آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے، آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے کہ کوئی ایسا مثبت اشاریہ موجود ہے پاکستان کے لوگ بے
روزگار ہو رہے ہیں. یہ جو تباہی ہے یہ جتنے مرضی آپ بیانات دے دیں, جو پاکستان کا ہر شہری جو بازار جاتا ہے اور وہاں جا کے خریداری کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات آپ اس سے ایگری نہیں کرتے اس دعوے سے کہ اشاری اچھے ہیں, ہم نے بریک لینی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں, آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, گراؤنڈ ریئلٹی. میں وزراء اور وزیر اعظم کے اعداد و شمار کو چیلنج کرتا ہوں. ہم نے بریک لینی ہے خرم صاحب, بریک کے بعد جو ہے نا یہ موضوع باقی جو آنے والے دن ہیں ان پر آپ کی اسٹریٹجی اس پر بات چیت کریں گے. ویلکم بیک. خرم صاحب, اکانومی کی بات ہم نے کی, ڈیفینیٹلی آپ نے اپنا پوائنٹ آف بتایا. اب جو آنے والے دنوں میں آپ کے جلسے ہیں, آپ نے پورا پلان چیک آؤٹ کیا ہے, لیکن اب یہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو وبا ہے, وائرس ہے, پینڈیمک ہے کورونا کا, وہ انسانی جانیں لے رہا ہے, اور حکومت آپ سے کہہ رہی ہے, بلکہ حکومت کا NCC جو ہے اس بات پہ پابندی لگا چکی ہے کہ جلسے نہیں کرنے. تو کیا اس طرح ممکن ہے کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ کی PDM ہے, وہ ایز اے جیسچر آف گڈ ول کورونا کو حقیقت مانتے ہوئے, کورونا کو ریئلٹی مانتے ہوئے ان جلسوں کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دے؟ صاحب, جو کووڈ کی صورتحال ہے اور پاکستانیوں کی جانیں جو ہیں وہ ہمیں بے حد ہمارے لیے مقدس ہیں, لیکن یہ ایک سائنٹیفک ججمنٹ ہے کہ کرونا کس حد تک سنجیدہ ہے جو لہر آئی ہے. کیونکہ اگر تو واقعی سنجیدہ ہے تو حکومت کو پھر مہندیاں اور شادی ہال بھی بند کرنے ہیں, ان کو بیوٹی پارلر بھی بند, کاروبار ہے نا سر, لوگوں کا لائیولی ہال بھی بند کرنے, خرم صاحب وہ تو لوگوں کا لائیولی ہوڈ ہے نا, بند کرنے ہیں, وہ تو لوگوں کا لائیولی ہوڈ ہے, لوگوں کا کاروبار لگانی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سانس میں وزیر اعظم یہ کہیں کہ کاروبار میں بند نہیں کروں گا لیکن PDM اپنے جلسے نہ کرے. دیکھیے, اگر تو کورونا اتنا خطرناک ہے تو پھر کاروبار بھی بند ہونا. آپ کے خیال میں کاروبار بند ہونا چاہیے؟ نہیں ہے, اگر وہ نہیں, آپ کے خیال میں کاروبار بند ہونا چاہیے؟ سنجیدگی سے اپنی پالیسی کا اعلان کرتی ہے وزیر اعظم, میری دعوت ہے ان کو کہ وہ صحت کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئے قومی اسمبلی میں اور کہیں آ کے کہ جی اتنی سیریس صورتحال ہے کہ ہم بند کر رہے ہیں, تو PDM ضرور اپنی نظر ثانی کرے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی ملک کھلا رہے اور صرف PDM سے کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ اپنا جلسہ نہ کریں, اور پھر جو ہے جس طرح بھی ملتان میں مذائقہ خیز صورتحال ہوئی, انہوں نے کہا جی وہ 50 روپے کا ایک تالا اور 150 روپے کی جو ہے نا ایک زنجیر چوری کر لی, لہٰذا علی موسیٰ گیلانی پہ ہم پرچہ دیں گے. اس قسم کی جو صورتحال ہے, اس طرف ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا کو یہ تو وہی فنامنا ہوا کہ حکومت اگر ایک بات خرم صاحب, یہ تو پھر وہی فنامنا ہے کہ اگر حکومت کوئی کام غلط کر رہی ہے تو اپوزیشن نے بھی غلط کام کرنا ہے, نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ عوام جو ہیں وہ ان کی جانیں ضائع جائیں گی. نہیں, حکومت یا تو کورونا کو عوام کے ساتھ آ کر وضاحت سے کہیں کہ صورتحال خراب ہے, ہم یہ پالیسیاں تبدیل کر رہے ہیں, تو PDM بھی اپنی پالیسی تبدیل کرے گی. صرف ہمیں اپنے جلسوں کو کینسل کرنے کا جو تانا نہ دیں. اور جو اہم بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے کسی سرکاری ہسپتال میں کورونا ایمرجنسی نہیں لگائی گئی, وہاں کے ڈاکٹروں کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو PPE ہے وہ نہیں فراہم کیا گیا, ان کو کوئی فیس شیلڈ فراہم نہیں کی گئی. ہسپتالوں میں کہیں بھی جو فیلڈ ہاسپٹلز قائم کر رہے ہیں کورونا کے پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ ہسپتالوں میں جگہ کم ہے, کہیں کوئی فیلڈ ہاسپٹل قائم نہیں کیا گیا. تو حکومت نے اپنا جو انتظامی عمل ہے وہ صفر ہے, اور صرف یہ کہہ دینا ہے کہ جی PDM اپنا جلسہ نہ کرے. اچھا خرم صاحب, ہم آتے ہیں اب آپ کی جماعت کی پالیٹکس کی طرف. PDM میں 3 بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے اور JUI. باقی بڑی جماعتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا اپنا دائرہ اثر ہے. آپ کی جماعت کے جب لوگ بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا یہ ہے کہ 150 قریب MPs ہیں, سینیٹرز ہیں, MNAs ہیں, سوائے 4 یا 5 لوگوں کے جو آ کے بات کرتے ہیں, باقی لوگ خاموش ہیں. تو کیا وہ آپ کے اس بیانیے سے, آپ کی اس پالیٹکس سے متفق نہیں ہیں یا ڈر کا شکار ہے؟ حکومت یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ 6 یا 7 بڑے لیڈر, کہا ہے لاہور کی ایک میٹنگ میں کہ 6 یا 7 بڑے لیڈر مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ حکومت سے رابطے میں ہیں اور وہ متفق نہیں ہے جماعت کے رویے سے, جماعت کی پالیسی سے. اس کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی, حکومت تو اس قسم کے جھوٹ پھیلاتی رہے گی, لیکن محمد نواز شریف کی جو قائدانہ موجودگی ہے اس پر تمام مسلم لیگ نون متفق ہے. جس سمت کی طرف انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو ناؤ ہے اس کو موڑا ہے, اس پر ہم سب متفق ہیں.
صرف یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر یہ جس قسم کا بیانیہ میاں نواز شریف نے دیا ہے وہ ہم سب کے لیے نیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کھل کر بات اتنی پیرائے میں نہیں ہوئی جتنی میاں نواز شریف نے اپنے گجرانوالہ کی اور کوئٹہ کی تقاریر میں کر دی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم سب کے لیے یہ ایک نیا ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے, ایک ایسا ہم دشت میں آ گئے ہیں جس کا کوئی نقشہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے جب آپ دیکھیں گے جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس نقشے کے خد و خال واضح ہوں گے تو مزید لوگ آئیں گے. لیکن جو حکومت کا یہ خیال تھا, اور یہ 2.25 سال سے اس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں کو توڑ سکیں, صوبائی اسمبلی میں بھی یا قومی اسمبلی میں بھی, ابھی تک اس میں وہ یکسر ناکام ہے. اور سوائے یعنی کہتے ہیں نا, آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا جی کہ ہم اب پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کرتے. باقی سب جو پارٹی ہے وہ متحد ہیں. تمام صاحب پی ڈی ایم جو ہے ایک احتجاجی الائنس ہے, لیکن ابھی آپ نے دیکھا, تجربہ آپ نے کیا گلگت بلتستان کے انتخابات میں بڑے بڑے جلسے ہوئے پیپلز پارٹی کے بھی, جے یو آئی کے لوگ بھی گئے, آپ بھی گئے, نتائج جو ہے آپ کے سامنے ہے. کیا اس بات کی کوئی سوچ ہے, اس بات پہ غور و فکر ہے کہ آنے والے الیکشن, آزاد کشمیر کا الیکشن آنے والا ہے 5-6 ماہ بعد, تو کیا اس طرح کا کوئی امکان ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اگر الائنس نہیں کر سکتی تو کوئی اس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں تاکہ دونوں جماعتوں کے یا جو ممبر جماعتیں ہیں ان کے ووٹ مل کر جو ہیں ان میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ الیکشن میں کوئی اور انٹرفیئرنس نہ ہو سکے یا نتائج جو ہیں مرضی کے مطابق آ سکیں؟ جی بالکل, اس کے اوپر اب بہت سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے, کیونکہ گلگت بلتستان میں جو تمام تر توڑ پھوڑ کی گئی حکومت کی طرف سے غیر قانونی اپنے حق میں نتائج لینے کے لیے, آپ ماشاءاللہ بہت دیر سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کے ساتھ وہی کیا گیا جو 2002 میں کیا گیا تھا کہ نون کو توڑ کر کاف بنائی گئی. اس دفعہ کاف کی بجائے پی ٹی آئی تھی, تو گلگت بلتستان کی نون کو توڑ کر پی ٹی آئی بنا دی گئی اور انہوں نے نتائج حاصل کیے. لیکن اس کے باوجود یہ واضح ہے کہ ابھی تو پی ڈی ایم کو تقریباً 40% ووٹ پڑا ہے گلگت بلتستان میں, کمپیئر اگر آپ اس کا موازنہ کریں پی ٹی آئی سے جس کو 24% غالباً ووٹ پڑا ہے. تو یہ بڑے واضح نمبرز ہیں اور اس طرف اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ہائبرڈ نظام کا بیلٹ باکس پر مقابلہ کرنا ہے تو پی ڈی ایم کو ایک انتخابی اتحاد میں بھی تبدیل کرنا پڑے گا. خرم صاحب, اب ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت نومبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, دسمبر جو ہے وہ اب آنے والا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے چند ایک جلسے باقی ہیں. لاہور کا جلسہ ہے غالباً سب سے بڑا, اس کے بعد جو آپ نے کٹ آف ڈیٹ دی ہے جنوری کی وہ بہت قریب ہے. جنوری میں کیا ہوگا, کیا کریں گی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, کس دھرنا دیں گی؟ جی بہت سارے آپشنز ہیں جو صاحب جس میں صرف اسلام آباد میں دھرنا نہیں, ملک کے مختلف بڑے شہروں میں دھرنے بھی ہیں اور اس میں ایک لانگ مارچ بھی فیصلہ کن انشاءاللہ ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس استعفوں کے آپشنز بھی ہیں. تو یہ تمام آپشنز موجود ہیں اور پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اور سربراہ اجلاس ہے وہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا وہ یہ فیصلے کر کے آگے بڑھیں گے. لیکن ایک بات جو میں ضرور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا معاملہ چلتا رہے گا, لیکن جس طرح اس حکومت نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کیا ہے اس کے بہت طویل اثرات ہوں گے, اور جو بھی آنے والی حکومت آئے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے. معیشت تو چیلنج تھا ہی کہ گڑھے میں گری ہوئی معیشت کو نکالا جائے, لیکن اسی جس گڑھے میں معیشت گری ہوئی تھی وہاں خارجہ پالیسی کو بھی ڈال دیا گیا. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ تجارت کے وزیر رہے ہیں, ہم نے اپوزیشن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ جی چینی میں پیسے جو ہیں وہ خرد برد ہوئی ہے, پیٹرولنگ کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنے 100 ارب کا جو ہے وہ گھوٹالا ہوا ہے, اور بہت سے ادویات کا معاملہ ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اپوزیشن میڈیا میں کرتی ہے, تقریروں میں کرتی ہے. اپوزیشن کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے اپوزیشن کے پاس, اور سارے اپوزیشن کے بڑے سینئر لوگ ہیں, آپ نے خود وزارتیں چلائی ہوئی ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کنکریٹ بات ہے, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, آپ کے پاس کوئی سبسٹنس ہے, تو اس کو لے کے آپ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ جی انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری کوشش ہے کہ پی ڈی ایم مشترکہ ایکشن کرے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ جو ابھی ایشو اٹھا ہے ایل این جی اور فرنس آئل کا, اس کے اوپر اور چینی کے اوپر بھی اور آنے والے دنوں میں دوائیوں کے اوپر بھی, یہ کم از کم 3 ریفرنسز جو ہیں وہ ہم فائل کریں گے اور عدالت کے سامنے ثبوت اور شواہد رکھیں گے
کہ یہاں جو چوری ہوئی ہے تو صاحب وہ عوام کی جیبوں سے ہوئی ہے، اور اس حکومت نے اس چوری کی سہولت کاری کی ہے اپنی پالیسی کے ذریعے، کہ یہ نہیں ہوا کہ جی سرکار کے 10 روپے تھے اس میں سے 9 روپے چوری ہو گئے. سرکار کی پالیسی کی وجہ سے جو چینی 55 روپے کی تھی وہ 110 روپے کی ہوئی، اور وہ جو ایکسٹرا 55 روپے چینی والوں کو ملے ہیں وہ عوام کی جیب سے چوری ہوئے. اسی طرح جب LNG وقت پر نہیں منگائی گئی اور فرنیس آئل منگا کر مہنگی بجلی بنائی گئی اور عوام کے اوپر سرچارج لگائے گئے، تو یہ نہیں ہوا کہ حکومت کے 10 روپے میں سے 9 چوری ہو گئے، عوام کی جیبوں سے ایکسٹرا پیسے نکلوائے گئے. یہ حکومت اپنی مختلف پالیسیز کے ذریعے مافیا کی سہولت کار ہے، اور بار بار عوام کی جیبوں سے سینکڑوں ارب روپے کے ڈاکے یہ ڈال چکے ہیں، اور ان کے خلاف ریفرنسز جو ہیں چاہے ان کا فیصلہ جو بھی ہو، لیکن ہم ایک دفعہ اب ان کو ریکارڈ پر لا رہے ہیں. خرم صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے کہا دوران گفتگو کہ اگر کوئی عارضی انتظام ہو اور عبوری کوئی انتظام کرنا پڑا کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تو اس کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں سوچ سکتی ہیں. کیا اس بات کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی عبوری طور پر، اسی نظام کے طور پر مسلم لیگ، کاف، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ مل کر کوئی قومی حکومت تشکیل دے سکتی ہیں؟ اس پہ غور و فکر کیا گیا ہے؟ کوئی آپشن ہے آپ کے ذہن میں؟ جی، قومی حکومت اگر ہوگی بھی تو بہت عارضی ہوگی. جس طرح میں نے کہا، اصل مقصد یہ ہے کہ غالباً 1970 کے انتخابات میں میری تو پیدائش سے پہلے کا ہے، کہا جاتا ہے جی وہ فری اینڈ فیئر تھے. ایک بیس لائن بنیاد جو ہے نا وہ ہمیں قائم کرنی ہے پاکستان کی جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے، اور وہ انتخابات جتنی جلد از جلد ہو جائیں پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے، پاکستان کے غریبوں کے لیے جن کا آج روزانہ قتل ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، ان سب کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم جو بھی عبوری نظام لے کر آئیں وہ اس پر منتج ہو کہ صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات جس پر ہم سب اکٹھے چل سکیں اور پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل ہو کہ واقعی ہماری مرضی کی حکومتیں جو ہیں وہ صوبوں میں اور وفاق میں موجود ہیں. صاف شفاف انتخابات کو انشور کرنا جو ہے وہ مداخلت سے پاک جو انتخابات ہیں وہ PDM کا مطمع نظر ہے اور PDM کا سب سے بڑا ٹارگٹ. یہ تھے خرم دستگیر، رکن قومی اسمبلی، سابق وزیر تجارت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر، جن سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور PDM کیا چاہتی ہے، PDM میں شامل جماعتیں کیا چاہتی ہیں اور کس طرح کا نقشہ ان کے ذہن میں ہے، اس پر بڑی تفصیل سے بات کی. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.